अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नावल लेकर आई हूँ वो है इश्क बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 3। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले उन्होंने शहरयार से निकाह की रजामंदी जाननी चाहिए, तो वो तो दिलो जान से निकाह के लिए राज़ी था, लेकिन ना जाने क्यों निकाह नामा साइन करते हुए इसके हाथ कांपने लगे। दिल एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अजीब सा खौफ इसके चारों तरफ से जा चुका था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो वीराने में बिल्कुल अकेला बैठा है और कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा है, लेकिन शायद मोहब्बत की ताकत इस खौफ पर हावी होगी और शहरयार ने निकाह नामे पर साइन कर दिया। महर खान अफरीदी वल्द रहमान खान अफरीदी, आपका निकाह शहरयार शाह वल्द राहील शाह के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक्त करार। पता है क्या आपको ये कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शहरयार का सारा ध्यान सुर्ख दुपट्टे में बैठी अपनी दुल्हन पर था। खुदा खुदा से मांगा था शहजादा, खुदा से मांगा था शहजादा, वो मिल गया। गंगू तेली चलें, कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजारनी है ना, कबूल है। महर टे- टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती हुई बोली, जहाँ शहरयार इसका बेबाक अंदाज देख कर इसे घूरने लगा था, वही ज़यान का कहका बेसाख्ता था। रुखसती की रस्म कल अदा होनी थी, वरना वो आज ही खुद को गंगू तेली कहने का हिसाब बेबाक करता। दिन गुजरते जा रहे थे। इसे कोमा में गए 3 महीने गुजर चुके थे। कोमा के दौरान भी इसे सिर्फ़ और सिर्फ परियाम का ख्याल आ रहा था। इसकी वजह से परियाम की ज़िंदगी छीन सकती थी। वो हर मुमकिन तरीके से वापस दुनिया में लौटने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर इसकी कंडीशन पर पूरी उम्मीद थे। डॉक्टर का कहना था कि वो जीना चाहता है, इसके अंदर जीने की ख्वाहिश है, ख्वाहिश अभी भी ज़िंदा है। इसके बाबा और मामा टूट कर रह गए थे अपने जवान बेटे की ये हालत देखकर, जबकि वो मासूम लड़की हर मुमकिन तरीके से अपने शौहर का ख्याल रखने की कोशिश करती। इसकी सारी जिम्मेदारी इसने अपने सर पर उठा रखी थी। कोमा के 3 माह के दौरान सिकंदर को दोबारा होश आया और इसने हर बार परियाम का नाम लिया। परियाम कौन है, कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता था। इस सब के लिए तो ये नाम भी नया था, जिससे वो वाकफियत ही नहीं रखते थे। 3 माह गुजर जाने के बाद भी जब सिकंदर को होश नहीं आया, तो बाबा ने इसे अमेरिका भेजकर इसका इलाज करवाना चाहा, जिससे इलाज से इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। डॉक्टर ने इन्हें अच्छी उम्मीद दिलवाई थी। निकाह के बाद वो बहुत पुरसकून था। शाम होते ही घर वापस आ गए। इसकी खुशी का अंदाज़ा लगाना इसके चेहरे से ही बहुत आसान लग रहा था। मामा तो बार बार इसकी बलाएं देती, जबकि बाबा भी इसे देखकर खुश थे। आखिर उन्होंने अपने बेटे की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। कल रुखसती है और परसों तुम्हारी और महर की कनाडा की फ़्लाइट। वलीमा के फ़ौरन बाद तुम कनाडा के लिए निकल जाओगे। बाबा ने इसे अपने सामने बैठते हुए बताया। क्या मतलब, हम वापस कराची नहीं जाएंगे? और आपने वलीमे का इंतज़ाम यहाँ क्यों कर लिया है? यहाँ हमें लोग जानते ही कम हैं, हम अपनी हवेली में करवाएंगे कोई बड़ी महफिल। शहरयार को ये सब अजीब लग रहा था। आखिर इसके माँ बाप इसे यहाँ से भगाना क्यों चाहते थे? देखो शहरी, तुमने जो कहा हमने वो कर दिया। तुम महर तुम महर से शादी करना चाहते थे, और अब हमने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम महर को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाओ, और तुम्हारी मामा जल्द ही तुमसे मिलने आ जाएंगे। और तुमने वादा किया था कि अगर सब तुम्हारी शादी महर से होगी तो तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। अब तुम अपने वादे से फिर नहीं सकते। बाबा ने इसको इसका वादा याद दिलवाया। इसने वादा किया था कि अगर इसकी शादी महर से करवा दी गई तो वो इस बारे में इनसे कुछ भी नहीं पूछेगा। वो इसे नहीं पूछेगा कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों भेजना चाहते हैं। इसे होश आया तो इसका पहला इरादा ही वापस इस इलाके में जाने का था, लेकिन बाबा जान इसे वापस जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो यही चाहते थे कि वो सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। लेकिन सिकंदर तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता था जब तक कि अपनी गलती को सुधार न ले। इसे परियाम के पास वापस जाना था। इसे एक नई ज़िंदगी देनी थी। चाहे वो इसे अपना ना सकता है, तो वो इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन इसे अपना नाम तो दे सकता है, इसे आज़ादी तो दे सकता है। इसीलिए किसी की भी बात ना मानते हुए
جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے پاکستان واپس آیا اور پاکستان سے سیدھا اس کا ارادہ واپس اسی علاقے میں جانے کا تھا جہاں اس کی پریام رہتی تھی۔ شہریار سو رہا تھا جب اسے اپنے آس پاس کوئی محسوس ہوا، کسی احساسات کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ آج پھر اسے وہی خوف محسوس ہوا جو پاکستان آنے پر پہلی رات ہوا تھا جب کسی نے اس پر حملہ کیا تھا اور سینے کے بیچوں بیچ کسی کے ہاتھ کا نشان تھا۔ میرے کمرے میں کسی کو بھی نہ دیکھ کر وہ کسی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کمرے میں کوئی تو ضرور ہے اور وہ اس کا وہم نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھا اور لائٹ آن کی۔ کون ہو تم؟ دیکھو میں جانتا ہوں تم یہاں کوئی تو ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ شہریار نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی ڈسٹرب ہو۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے تم مجھے صاف صاف بتا دو۔ اس طرح سے چھپ کر حملہ بند کر دو۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم چھپ کر مجھ پر وار کرو گے تو میں یہ سوچوں گا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو، تو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ تم مجھے ڈرانے میں ناکام ہو چکے ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ سامنے آ جاؤ۔ شہریار نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا جب اچانک ہی کمرے کے بیچ میں چھت پر لگا فانوس چھت سے ٹوٹ کر اس کے اوپر گرا۔ وقت پر دور ہو جانے کی وجہ سے اس سے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی لیکن پھر بھی اس کے بازو پر کافی چوٹیں لگی تھیں۔ شور کی آواز سن کر ماما اور بابا فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے عابد بھی آیا۔ شہریار میرا بچہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ یہ فانوس کیسے گرا؟ ماما سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی جبکہ راحیل صاحب کا سارا دھیان کمرے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ آپ کمرے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلائیں، دیکھیں اسے کتنی چوٹ لگی ہے۔ آسیہ بیگم نے راحیل صاحب کو کمرے کو دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا جبکہ عابد کو اشارہ ملتے ہی وہ ڈاکٹر کو کال کرنے چلے گیا۔ کچھ نہیں ماما، میں واش روم جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹ کر گر گیا۔ شاید کافی عرصے کا لگا ہے اسی لیے، اس نے ماما کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں بازو کے گھیرے میں لیتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سکندر سب کی مخالفت کے باوجود بھی اس علاقے میں واپس جا چکا تھا لیکن اب وہاں نہ تو کوئی محل تھا اور نہ ہی وہ خوبصورت نگری۔ وہاں پر صرف پنچاروں کا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ سکندر مایوس سے واپس پلٹ کر آنے لگا جب اس کی نظر کو انہیں گلابی پھولوں پر پڑی جو پوری طرح سے مرجھا گئے تھے۔ اس کے کانوں میں پریام کی آواز گونجی جس نے کہا تھا یہ ساریہ کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہیں تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ وہ عشق کی گلیوں سے واپس لوٹ آیا جہاں آنے کے بعد وہ کئی مہینوں تک پریام کی یادوں میں ڈوب رہا اور اپنے آپ کو پریام کا گنہگار سمجھتا تھا اور وہ گنہگار تھا بھی۔ اس کی وجہ سے ایک پری اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ آج مہر کی رخصتی، منال کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی کیونکہ وہ ہر بات میں نیک وصول کر رہی تھی جبکہ اس نیک میں سب سے زیادہ حق اس کا ساز ایان نے دے رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ سالیوں کا حق ہوتا ہے اور اس کو اس کا حق نبھانا ہے جبکہ مہر ماں تھوڑی شرمیلی تھی۔ وہ نیک کے معاملے میں زیادہ بیچ میں آ جاتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ نیک کے معاملے میں زیادہ حصہ نہیں لے رہی تھی وہ جو منال کہتی وہی صحیح تھا اور منال تو ہر بات میں دبنگ تھی اور اس کے اس دبنگ انداز زیان جانثار ہوتا جا رہا تھا۔ رخصتی دھوم دھام سے ہوئی۔ مہر اپنے گھر والوں سے بچھڑتے ہوئے بہت روئی کیونکہ وہ صرف اپنے سسرال نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی جہاں سے واپس جلدی آنا ممکن نہ تھا۔ شاید اب اس کے اپنے گھر والوں سے ملاقات 7-8 سال بعد ہوتی۔ یہ بات الگ تھی کہ کل ہی واپسی کی رسم کرنے والی تھی لیکن ماں باپ سے دور ہونے کا دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ اپنی شادی پہ مہر کی دور کی چاچی دیکھ کر شہریار اور زیان دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ بھی انہیں پہچان چکی تھی لیکن کچھ بھی نہ بولی بلکہ شادی میں بہت خوشی سے شرکت کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا اور اب مہر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی لیکن آنے والا وقت ان کے لیے کیا لا رہا تھا وہ ان دونوں سے انجان تھے۔
سوری میری آواज़ بہت زیادہ ख़راب ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے۔ شادی بہت اچھے سے ہو گئی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا۔ مہر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ چکی تھی۔ اس کی طرف سے زیادہ مہمان شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آسیہ بیگم نے سب کچھ بہت اچھے سے سنوارا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں سارے ارمان نکالے تھے۔ راحیل صاحب خوش ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو پا رہے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا نہیں پا رہے تھے۔ عابد بھی ان کے پریشانی کی وجہ اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن اب جو خبر عابد نے انہیں سنائی تھی اسے سوچ کر وہ پریشان ہو چکے تھے، اور وہ خبر یہ تھی کہ آج سے 24 سال پہلے جن پیر صاحب نے سعدیہ کو قید کیا تھا وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس ان کی طاقت کا سہارا نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کل ہی شہریار کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا، اور وہ سراپا حسن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی دیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب کیا اندر آنے کے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجوں؟ دلہن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی شہریار کا کہکہ بلند ہوا۔ اس رات میں لڑکیاں شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں، اور تم ہو اس طرح دبنگ ہو کے بیٹھی ہو، ایسے نہیں چلے گا۔ مجھے تو شرمانے اور گھبرانے والی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ تو تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان ہوتا ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ اپنا دکھ سکھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے ہی شرماتے رہیں، گھبراتے رہیں گے تو ہم اسے کیسے اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جیسے اب تم مجھ سے یہ کہو گے میری اماں کا خیال رکھنا، ان کا ہر حکم ماننا، میرے پاپا کے سامنے زبان نہ چلانا، اور میں جی حضور جی کروں گی۔ میں تمہیں ایک بات کہوں گی کہ میری لائف کے کچھ رولز ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ سنو، پہلے تم میرے رول سنو، پھر میں تمہیں رولز سناتی ہوں۔ میرے ماما بابا میں لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور تمہارے ماما کو میں بہت پیار دوں گی، ان کی عزت کروں گی، ان کے ساتھ اچھے سے رہوں گی، لیکن یہی رول تم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جس طرح سے میں تمہارے بابا کو اپنا بابا مانوں گی، اسی طرح سے تمہیں بھی میرے بابا کو اپنا بابا ماننا پڑے گا۔ لیکن تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نہ، میں بول رہی ہوں تمہیں میری بہن کو بھی بہت زیادہ پیار دینا ہوگا۔ مجھے وہ مرد اچھے نہیں لگتے جو پہلی رات عورت پر اس بات کا رعب جماتے ہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں بیاہ کر لایا ہوں، اور اب میں جو بھی کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ مجھے اس طرح کے مرد اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں ہم دونوں برابر ہیں۔ جس طرح سے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے، تمہارے ماں باپ کا خیال رکھنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تمہیں تو داماد بننے والا نہیں، میں تو ان کا بیٹا ہی بنوں گا، اور جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے تو وہ میری بھی بہن ہے، اس کے بارے میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی وہ مرد ہی نہیں اچھے لگتے جو پہلی رات بیوی کو نیچا دکھاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ تم پر فرض ہے، وہ تم پر فرض ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری تربیت ایسی ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں گا کہ میرے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے؟ یہ سب کچھ تو تم بچپن سے ہی کر رہی ہو۔ اپنے ماں باپ کو کون پیار نہیں کرتا؟ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسر اور ساس بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اور گھبرانے والی لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ شادی کی پہلی رات لڑکی شرماتی اور گھبرا رہی رہے تو تم اپنے لائف کے رولز کبھی اپنے شوہر پر لاگو نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تمہارا یہ انداز مجھے قبول ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ لیکن اگر تم تھوڑا شرماؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ جب مہر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے جناب کو؟ پہلے منہ دکھائی نکالے میری اپنا ہاتھ آگے کرتے حق سے بولی۔ ظالم لڑکی ہو۔ شہریار مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، جسے کھولتے ہی ایک نظر اس نے اس کو دیکھا جو ایکسائٹڈ انداز میں ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے ہیروں سے جگمگاتے ہوئے 2 خوبصورت کنگن نکالے اور اس کی خوبصورت کلائی میں پہنانے لگا۔ یہ میری پر دادی کے ہیں، انہوں نے دادی کو دیے تھے، دادی نے ماں کو دیے، اور ماں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ چلو یہ تو ہو گیا ماں کی طرف سے گفٹ، اب تم دو وہ اسے
गुजरते हुए बोली, ये मैंने ही दिया है। जाने मन शहरयार ने बताना ज़रूरी समझा, ये ख़ानदानी है जनाब, आपने अभी तक कोई तोहफ़ा नहीं दिया। ये तो वैसे भी मुझे मिलने ही थे, इसमें न्यू क्या है? इसके अंदाज ने शहरयार को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें सुबह दूंगा। शहरयार ने टालना चाहा। करीब भी सुबह ही आएगी, करीब भी सुबह ही आइएगा, वो मुंह बनाते हुए बोली। क्या हो रहा है इसको? लेकिन ये गंगू तेली तो अभी ही पास आएगा, तुम्हारा तोहफा मुझ पर उधार रहेगा। वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पर झुका और इसे कुछ कह बोलने से पहले ही वो इसके लबों पर अपने लब में कैद कर चुका था। चांद खूबसूरत रात की चांदनी में महक रहा था तो कोई दूर वीराने में सिसकियाँ लेकर रो रहा था। सुबह शहरयार की आँख खुली तो महर इसके सीने के पर सर रख कर सो रही थी। इसे देखते ही शहरयार को लगा जैसे इसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी और वो बेइख्तियार के मासूम से चेहरे पर झुके। क्या शहरयार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गए? सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। अब तो मुझे नींद आ रही है। महर इसे खुद से दूर करते हुए दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। नहीं मैडम, आप सो नहीं सकती। अगर आपको याद हो तो हमें आपके घर जाना है ताकि आपके वालिदैन से मुलाकात कर सके। आज शाम ही हमें निकलना है, शहरयार ने इसे उठाते हुए कहा। हाँ तो वलीमे पर मामा बाबा आएंगे ना, तो तो हम इनसे मिल लेंगे। महर की बात पर हैरान होते हुए इसे देखकर बोली। नहीं मेरी जान, वलीमा यहाँ पर नहीं हवेली में होगा और तब तक हम लोग जा चुके होंगे। आज ही शाम की फ़्लाइट है, हमें आज ही निकलना होगा। मेरे पीछे बाबा वलीमा करवाएंगे बिना दुल्हन दूल्हा के। वो अपने ही बाप की बात बताते हुए हैरत से मुस्कुराया था और महर को ये बात बताते हुए इसे और भी अजीब लग रहा था। ये क्या बात हुई? बिना दूल्हा और दुल्हन के वलीमा होता है क्या? वो इसे घूरते हुए बोली तो शहरयार मुस्कुरा दिया। हम सारे काम यूनिक करते हैं, ये भी यूनिक करेंगे, और इसके माथे पर बोसा देते हुए नहाने चला गया। जबकि वो इसकी बात पर हैरान और परेशान दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 11 बजे वो महर के माँ बाप के घर गए थे। वलीमे का इनविटेशन इन लोगों को मिल चुका था जो हवेली में था। 2 दिन बाद वो खुद भी इसके बारे में शहरयार से बात करना चाहते थे, लेकिन शहरयार आज ही वापस जा रहा था महर को साथ लेकर। इसलिए अपनी बेटी की दूरी का सोचते हुए वो इसे कुछ भी ना पूछ पाए। जबकि महर बहुत उदास थी, वो पहली बार अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर जा रही थी। शहरयार इसकी कंडीशन समझ रहा था, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी। वो चाहता था कि कुछ दिन महर महर के माँ बाप के साथ रहकर इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन न जाने इसके माँ बाप को इसे भेजने की इतनी जल्दी आखिर क्यों थी। इसकी हर बात बस इसी सवाल पर आकर रुक जाती थी। शहरयार और महर के साथ ज़यान भी आया था। वो तो कब से सिर्फ और सिर्फ मिनाल को ही देखना चाहता था और मिनाल आखिर में महर से मिली। इससे पहले तो महर और मिनाल दोनों एक कमरे में न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। मिनाल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आओ? कि वो इसे देखते हुए बोला। वैसे तो यहाँ आते हुए शहरयार ने महर के सामने इसे झिड़ते हुए महर को बताया था कि मिनाल को पसंद करता है, लेकिन इसे यकीन था कि महर ने ये बात राज ही रखी होगी। जबकि इसकी पुकार पर मिनाल के चेहरे पर सुर्खी खुलने लगी। जी कहीं इसके करीब आकर पूछने लगी। मिनाल, बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हो। सीधी सी बात है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप को लेकर आना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम तीनों यहाँ आए तो हम 4 लोग वापस जाएं। वो मुस्कुराते हुए महर और शहरयार की तरफ इशारा कर रहा था। जब मिनाल मुस्कुराई, इस बारे में आप मेरे वालिदैन से ही बात कर लीजिएगा। यानी कि महर इसे सब कुछ बता चुकी थी। मिनाल आहिस्ते से गर्दन झुकाए चेहरे की सुर्खी छुपाती से खुदा हाफिज कहती वहाँ से निकल गई। जबकि ज़यान का दिल चाहा कि इस प्यार सी भाभी इसकी प्यारी सी भाभी प्लस बहन को दुनिया की हर खुशी दे डाले जिसने इसका काम इतना आसान कर दिया था। 6 माह गुजर चुके थे वो इलाका छोड़े। इसके बाद सिकंदर वहाँ कभी ना गया और ना ही जाने का इरादा रखता था। एक अजीब सी बेसुकूनी इसकी ज़िंदगी में फैल चुकी थी। अपनी बीवी से वो बात करता नहीं था, जबकि माँ बाप इसकी खाली बेरंग ज़िंदगी देख कर दिन बदिन परेशान होते जा रहे थे। वो अपने माँ बाप की तकलीफ़ देख सकता था, समझ सकता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो इनकी पसंद की लड़की के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, जबकि वो खुद ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। सिकंदर हर वक्त इस गिल्ट में रहता कि इसकी वजह से परियाम सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो गई और अब इससे मिलना नामुमकिन हो चुका था। अपने माँ बाप की हालत देखते हुए इसने खुश रहने का फ़ैसला किया। परियाम के बगैर भी ज़िंदगी
بھی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، لیکن وہ کیا کرتا، مجبور تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، ان کا سہارا تھا۔ وہ انہیں اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے اس کی اپنی زندگی کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنے ماں باپ کو سہارا دینا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی، وہ اب اسے جب بھی دیکھتا اسے اس پر بے اختیار ترس آتا، جو ایک انجان رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جسے نبھانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا کہ پریام چاہے اس کی زندگی سے جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اس لڑکی کو ایک مقام ضرور دے گا۔ جو کچھ بھی ہو، اسے اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سب سے مل کر وہ تینوں ایئرپورٹ پر آ کر بیٹھے تھے۔ یہاں سے آتے ہوئے اس کے ماں باپ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ اب تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ان کو تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کی فلائٹ کا وقت بھی ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہ ہوئی۔ جب ایک ورکر ان کے پاس آئی، سر آئی ایم ریئلی سوری، پاکستان سے کینیڈا جانے والی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے۔ آپ سے نیو بکنگ آج سے 1 ہفتے بعد کی ہوگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رہائش کا انتظام کروا دیں گے۔ لڑکی نے معذرت خواہ انداز میں اس سے کہا تو مہر خوش ہو گئی۔ کیا سچی فلائٹ کینسل ہو گئی؟ اتنا اچھا ہوا، شکر ہے، 1 ہفتہ میں اپنے ماں باپ کے پاس رہوں گی۔ وہ شہریار، مجھے آپ کی حویلی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اکیلے میں اسے تم جب کہ کسی کے سامنے آپ کہہ کر بلاتی تھی۔ شہریار نے یہ بات نوٹ تو کی تھی، لیکن اسے ٹوکا نہیں تھا۔ اس کا تم کہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ فلائٹ کینسل ہونے کی خوشی اسے بھی بہت ہو رہی تھی۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ 1 اور ہفتہ گزار سکتا تھا، لیکن اسے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی بات کی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ گئے تھے۔ عابد نے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کو پیر صاحب کا انتظام کرنے کو کہا تھا، اور پیر صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ بات پتہ چلتے وہ لوگ جلدی گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ راحیل صاحب، آپ کے گھر میں کوئی سایہ کوئی چڑیل نہیں، بلکہ ایک پری کا قبضہ ہے، اور وہ پری ذات کسی ناجائز رشتے سے نہیں، بلکہ ایک جائز تعلق سے رہ رہی ہے۔ اس پر کمرے سے باہر نکلنے کی پابندی لگی ہوئی ہے، اور کمرے میں تالے لگائے ہوئے ہیں۔ اس تالوں کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے جب بھی اس کے محبوب کی اجازت ملے گی، وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی، پیر صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ اور اس بات سے بے خبر تو وہ بھی نہ تھے۔ وہ تو صرف احتیاط کے لیے لگائے تھے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل آئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اسے چھٹکارا پا سکیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ 22 سال سے اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ آپ کبھی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب وہ اپنی مرضی سے یہ جگہ چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، کیونکہ 22 سال پہلے وہ اتنی غلطی کر چکی ہے کہ اب مزید ایک غلطی سے بھی وہ ساری عمر کے لیے قید ہو سکتی ہے۔ اب کسی کی جان لینا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر اس نے کسی کی زندگی چھین لینا چاہی تو اسے قید کر لیا جائے گا، کیونکہ پریوں کا یہ قبیلہ کسی کی جان لینے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن ساریہ 3 قتل کر چکی ہے۔ اب اگر اس نے مزید لیکن ساریہ 3 قتل کر چکی ہے۔ اب اگر اس نے مزید کسی کی جان لی تو وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ اس لیے بے فکر ہو، وہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر کی راہ لی، جہاں دروازے پر شہریار زیان اور مہر کو کھڑے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ تم واپس کیوں آئے شہریار؟ تمہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو وہیں کسی ہوٹل میں رک جاتے۔ تمہیں حویلی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان کا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے وہ غصہ ہو رہے تھے۔ مہر اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی، اور زیان بھی یہاں سے جا چکا تھا۔ اگر ان کے سامنے وہ اسے اس طرح سے جانتے تو وہ دونوں کیا سوچتے کہ اس کے ماں باپ اسے محبت نہیں کرتے، جبکہ اس کی ماں باپ کی نظر سے اٹھتے سوال تو وہ دونوں بھی پڑ چکے تھے۔ شاید اسی لیے منظر سے ہٹنا ضروری سمجھا۔ بس کر دے بابا، بہت ہو گیا ہے آپ کو۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں؟ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہاں کسی ہوٹل میں رہنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے پاس آ گیا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو
کو دیکھ سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، لیکن شاید بہت بڑی غلطی کر دی میں نے۔ رات ہو چکی ہے، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، شہریار بدتمیزی اور غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ بابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، بلکہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ آج اس کے ماں باپ نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ شہریار کمرے میں آیا تو وہ پریشان تھا۔ مہر اس کی پریشانی نوٹ کر چکی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ شاید اس کے ماں باپ اسے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تھے۔ شہری اچھا ہوگا کہ کل ولیمہ ہوگا شہری اچھا ہوگا نا، کل ولیمہ ہوگا تو دولہا دلہن دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ وہ مسکراتے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اداس کیوں ہو تم کہ تم کچھ یونیک نہیں کر پائے اپنے ولیمے میں، اس لیے اداس ہو؟ اس کا چہرہ اپنی نظروں کے چار میں لیے محبت سے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ ہاں یار، کتنا ایکسائٹڈ تھا میں، اسے کچھ یونیک کروں گا اور یہاں دیکھو کیا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے شہریار کے انداز پر مہر نے گردن ہلا کر کہا، اگر اتنا ہی افسوس ہے تو پاس آ کر اظہار افسوس کرو، اتنی دور سے کیا کرنا؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جبکہ اس کے انداز مہر کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اوئے ہوئے ہوئے، میڈم شرم آ رہی ہے، کل رات یہ شرم و حیا کہاں غائب تھی؟ جو اس کے چہرے کو تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے بولا، شہریار اگر تم مجھے تنگ کرو گے تو میں چلی جاؤں گی کمرے سے، وہ غصے سے گھورتی ہوئی بولی، جب شہری نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسے آواز سنائی دی۔ مہر اس کے سینے پر سر رکھ کے آرام دہ نیند سو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سسکیوں کی آوازیں باہر سے آ رہی ہیں۔ وہ فوراً مہر کو تکیے پر لٹا کر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ آوازیں اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب سسکیوں کا تعلق ان سوالوں کا تعلق، ان آوازوں کا تعلق اسی کے گھر کے کسی کونے سے تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ماں باپ اسے یہاں نہیں آنے دے رہے تھے۔ شہریار اوپر چڑھنے لگا اور جلد سے جلد اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ 22 سال سے جن آوازوں کا رشتہ جڑا ہے، اس کا تعلق اسی حویلی سے ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے کمرے کے سامنے رک گیا۔ وہ کچھ دن پہلے بھی رات کے وقت اسی کمرے کے پاس آیا تھا۔ اس کے کمرے کے پاس آتے ہی سسکیاں بند ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑ گیا، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم رک گئے۔ شہریار، میں باہر آ جاؤں؟ شہریار، مجھے اجازت دیں، کیا میں باہر آ سکتی ہوں؟ شہریار، مجھے بلائیں، میں باہر آ جاؤں؟ وہی سوال، وہی سسکیاں جو پچھلے 22 سال سے اسے ہر رات تنگ کر رہی تھی۔ اتنے قریب سے ان آوازوں کو سنتے ہوئے شہریار کو غصہ آنے لگا۔ ہاں آؤ تم باہر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس بہت ہوا، مجھے بھی میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، باہر نکلو، شہریار چلاتے ہوئے بولا۔ پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ شہریار نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ڈر رہا ہے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اسے اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کافی دیر کوئی آواز نہ آئی تو شہریار پرسکون سے واپس سیڑھیاں اترنے لگا، جب اچانک کسی پیچھے سے اسے دروازے کی بیڑیاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں تالا خود بخود کھل چکا تھا اور بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے یہ بے یقین منظر دیکھ کر شہریار کے قدم خود بخود نیچے کی طرف جانے لگے۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی حویلی میں قہقہ کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا کیونکہ پوری حویلی میں آوازیں گونجنے لگی۔ عجیب سی آوازیں ہیں، وہ کبھی روتی تو کبھی قہقہ لگاتی باہر آ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور راحیل صاحب بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے، جہاں سے سامنے شہریار کو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیکھا۔ بابا، اس کمرے میں آوازیں، کمرے میں کوئی تھا۔ وہ کافی بکھلایا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہریار میں باہر آ جاؤں تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بابا۔ پھر اسی وقت سے اور یہ عجیب آوازیں آنے لگیں اور وہ بیڑیاں تالے ٹوٹ چکے ہیں۔ بابا، یہ وہی آوازیں ہیں جو مجھے بچپن سے آتی ہیں، یہ وہی آوازیں ہیں جن کا ذکر کرنے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ بابا، یہ کیا راز ہے؟ بتائیں مجھے ان آوازوں کا تعلق میرے خوابوں سے ہے نا؟
इस दरवाज़े का ताल्लुक इन आवाज़ों से है जो मुझे बचपन से आती हैं। बताएं ना बाबा, आप खामोश क्यों हैं? बताएं मुझे, इस कमरे में कौन है? शहरयार इनके सामने खड़ा इनसे जवाब मांग रहा था, जबकि राहील साहब का सारा ध्यान ऊपर सीढ़ियों की ग्रिल पर खड़ी इस खूबसूरत परीजात पर था, जो जितनी खूबसूरत थी इतनी खतरनाक थी। न जाने वो लड़की कहाँ गायब हो चुकी थी। इस कमरे से निकलने के बाद वो कहाँ गायब हुई थी, कोई नहीं जानता था। आबिद, अब क्या होगा? वो आज़ाद हो चुकी है आबिद, अब वो सब कुछ तबाह कर देगी। कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो, मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। आसिया बेगम ने रोते हुए आबिद से कहा, परेशान ना हो बीवी जी, खुदा सब कुछ बेहतर करेगा। मैं सुबह होते ही इस पीर को वापस ले आऊँगा, अल्लाह रहम करेगा। वैसे भी तो सादिया न जाने कहाँ जा चुकी है, मुझे तो लगता है कि वो जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई है। अल्लाह ने सब कुछ बेहतर कर दिया, आप परेशान ना हो बीबी जी। वो राहेल साहब और आसिया बेगम को दिलासा देते हुए बोला, जबकि शहरयार आंखों में सवाल लिए इन दोनों की तरफ देख रहा था। जब शहरयार को अपने कमरे से महर की चीखने की आवाज़ सुनाई थी, कुछ भी पूछना या समझने का वक्त नहीं था। शहरयार ने फ़ौरन अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। आसिया ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सवाल इसकी मोहब्बत का था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मैट बेड से नीचे पड़ी थी और अब अपना सीने पर हाथ रखते हुए अपने सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसके आसपास कोई भी ना था। वो भागते हुए महर के पास आया और इसे उठाकर बेड पर बिठाया। महर मेरी जान, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? वो इसके हाथ पैर सहलाने लगा, जबकि महर किसी चीज़ से खौफज़दा दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही किसी को मुखातिब कर पा रही थी। हत्ता के दरवाजे की तरफ इशारा करके दरवाजे पर खड़ी खूबसूरत लड़की की तरफ किसी को मुतवज्जा नहीं कर पा रही थी। फिर देखते ही देखते महर बेहोश हो गई। किसी के लिए समझना मुश्किल ना था, अगर वो थोड़ी देर यहाँ और ना पहुँचता तो यकीनन वो मर जाती। और इसकी जान की दुश्मन कौन थी, ये यहाँ पर मौजूद सभी लोग जानते थे। बस बाबा, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, महर की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। बताएं वो क्या है और क्यों कर रही है वो ये सब कुछ महर के साथ? इसकी क्या दुश्मनी है? अगर वो आज़ाद हो चुकी है तो चली जाए ना यहाँ से, क्यों हमें मुसीबत में डाला हुआ है? आज़ाद है ना वो, अब मिल गई ना इसको आज़ादी, तो अब इसे चला जाना चाहिए। इसे इसे वहाँ जहाँ से आई है सारी ज़िंदगी हराम कर दी है। इसने रात को सो नहीं पाता। खुदा के लिए बताए मुझे कि वो क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्योंकि बीवी है वो, तुम्हारी निकाह में है, तुम्हारे वो मरते मर जाए लेकिन कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। निकाह किया है इसने तुमसे। मैं मजबूर हूँ शहरयार, अगर मैं तुम्हारा निकाह इसके साथ नहीं करवाता तो तुम्हारी जान चली जाती। मैं इतना मजबूर था कि अपने बेटे की मोहब्बत में अपने ही बेटे का नाम अपने बेटे का निकाह परिजात से करा दिया। और परियों की नस्ल पहली नस्ल से ज़्यादा ज़िद्दी और ताकतवर होती है। वो परियाम नहीं है जो मोहब्बत में हार जाएगी, वो सारिया है। अगर तुम इसे ना मिले तो वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगी। वो तुम्हारे लिए 3 कत्ल कर चुके हैं, इसका चौथा वार महर पर होगा। सिकंदर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। शादी के तकरीबन 2 साल के बाद इसके यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम इसने शहरयार सिकंदर रखा था। अच्छा, तो मतलब वो पास्ट चल रहा था, ठीक है। और जितना खूबसूरत था इतना ही बीमार रहता था। डॉक्टर के मुताबिक इसे कोई बीमारी ना थी। शहरयार बाकी बच्चों की निस्बत अलग था। वो ना तो ज़्यादा खेलता था और ना ही रोता धोता था। वो तो अक्सर बीमार रहता था और इसकी बीमारी आसिया को भी परेशान रखती थी। सिकंदर जब इस इलाके से वापस आया तो इसने अपने दादा सिकंदर शाह का नाम इस्तेमाल करना छोड़कर अब वो अपना असल नाम राहील इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सिकंदर नाम से इसे कोई भी पुकारे। वो नाम परियाम के साथ ही छोड़ कर चुका था। अब लोगों से राहील शाह के नाम से जानते थे, जबकि शहरयार की बीमारी आए दिन परेशान किए रखती। शहरयार 3 साल का हुआ तो डॉक्टर की समझ से इसकी बीमारी बाहर हो गई थी। इसका बुखार कभी कभार खतरनाक हद तक बढ़ जाता और डॉक्टर बेबस हो जाते। यहाँ तक कि एक बार डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इसके बाद सिकंदर और ज़्यादा परेशान रहने लगा जब इसे एक रात ख्वाब में परियाम रोती हुई नजर आई और इसे बुला रही थी, शायद इस इलाके में वापस। लेकिन वहाँ से लेकिन वहाँ से अकेले नहीं बल्कि शहरयार को भी साथ बुला रही थी। इसने इसे ख्वाब में बहुत रोते हुए देखा तो फैसला किया वो परियाम के पास ज़रूर जाएगा। शायद वो इसकी कैद कभी ख़त्म ना कर पाए, लेकिन इस अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांग लेगा। और इसी तरह से वो एक दिन अपने 3 साला बेटे शहरयार को लेकर वहाँ चला गया। लेकिन सफ़र के दौरान शहरयार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आसिया अब इसके साथ नहीं थी, वो इसका ख्याल रखती और अकेले इसका ख्याल रखना सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल था। वो इस इलाके में वापस पहुंचा तो गया इसी गाड़ी पर गया जहां वो महल था।
اس سے وہاں کوئی محل نظر نہ آیا، لیکن وہاں ایک بزرگ تھے، شاید وہی بزرگ پریام کے والد تھے۔ انہیں پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ سکندر نے انہیں سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنے لگے۔ مجھے پریام نے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، یہ ایک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیں، نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اتنا بیمار رہتا ہے کہ میں نے امید ہی چھوڑ چکا ہوں، شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند ماہ اور جی سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے اسے ٹھیک کرنے کا تو مجھے بتائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نکاح کسی پری ذات سے کر دو۔ ان حالات میں تو اس کی جان بچا سکتے ہو ورنہ تم اسے کھو دو گے۔ انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچی کی طرف اشارہ کیا جو چھوٹے چھوٹے گلابی پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ سعدیہ کے پھول ہیں، جو جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ خوبصورت گلابی پھولوں کو دیکھتے ہوئے اسے پریام کی بات یاد آئی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ساریہ تھی۔ مجھے منظور ہے، اسے پریام کی بات یاد آئی سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ ساریہ تھی۔ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے یہ کہنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت شہریار سے کرتا ہے، اسے کبھی کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے سکندر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ طاقتور اور مغرور اور ضدی ہوتی ہے، اور یہ ساریہ سے زیادہ ضدی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دیتی، یہ بہت مشکل ہوگا آگے چل کے۔ میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر نے انہیں دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ نکاح کے بعد وہ شہریار کو لے کر واپس آ گیا، انجام کی فکر کیے بغیر۔ نکاح ہو چکا تھا، سکندر نے سوچا کہ آگے دونوں کی مرضی تھی کہ وہ اس نکاح کو نبھا دیں یا نہ نبھائیں، لیکن ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا شہریار کے بس میں سے نہ تھا۔ وہ بھی عمر میں وہ اس سے 4 سال بڑی تھی، لیکن پریام کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات ان بزرگوں نے پہلے بھی بتا دی تھی۔ سکندر شہریار کو لے کر واپس آ گیا۔ شہریار اب بالکل عام بچوں کی طرح ہنستا کھیلتا، ضد کرنا، بالکل عام بچوں کی طرح رہنا۔ اس نکاح کے بارے میں سکندر نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھا تھا، کیونکہ ان بزرگوں نے کہا تھا کہ جب ساریہ اس کے نکاح کو سمجھے گی تو شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی، اور وہ یہ بات انہوں نے نکاح سے پہلے نہیں بلکہ نکاح کے بعد بتائی تھی۔ اور سکندر اپنے بیٹے کو کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اس نکاح کی بات کو چھپا دیا تھا۔ اگر پریام اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائی تو اسے نہیں لگا کہ ایک چھوٹی سی بچی سے کچھ کہہ سکتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اور اس کی یہ غلط فہمی دور ہوئی جب 2 سال کے بعد سارے شہریار کو لینے آ گئی۔ سکندر آفس سے لوٹا تو اپنے شہریار کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اسے پہچاننے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ ہاتھوں میں گلابی پھول پکڑے وہ مسکرا کر شہریار سے باتیں کر رہی تھی۔ سکندر کے آتے ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے اور ادب سے سلام کیا۔ بہت پیاری بچی ہے، اپنا نام ساریہ بتاتی ہے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں پری ہوں، آسیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں شہریار کو لینے آئی ہوں سکندر، آپ کو سب کچھ پتہ ہے نا؟ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہریار کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور ویسے بھی میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اس لیے میں شہریار کو لینے کے لیے آئی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ وہ ان کے قریب کھڑی ان کی نظروں سے نظریں ملائے بول رہی تھی، آسیہ شہریار کو اندر لے کر جاؤ۔ انہوں نے آسیہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو وہ بنا کچھ بولے شہریار کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے کر جانے لگی، جب اچانک ساریہ نے شہریار کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اور شہریار میرے شوہر ہیں، انہیں مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے آسیہ کا ہاتھ اپنے آپ شہریار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اس ننھی سی بچی کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو یہاں سے لے کر جانے آئی ہوں، تم لوگوں کے پاس صرف 7 دن ہے، میں 7 دن کے بعد اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی، یہ میرا ہے۔ وہ شہریار کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ننھی سی بچی ہاتھوں میں پھول تھامے اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ اس کے ایسے لفظوں کی امید کسی کو بھی امید نہ تھی۔ سکندر نے مجبور ہو کر گھر میں سب کو سب کچھ بتا دیا، کسی کو سکندر سے ایسی امید نہ تھی۔ اتنا بڑا قدم وہ بنا کچھ سوچے سمجھے کسی سے مشورہ کیے بغیر وہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ سکندر نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی ایک پری کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر کے، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس لڑکی سے جان چھڑوانے کے لیے۔ جب اس کے خاندانی نوکر عابد نے انہیں پیر بابا کا مشورہ دیا تو ان سب باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی وہ اس وقت عابد کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔
ساریہ سائے کی طرح شہریار کے ساتھ رہتی تھی، وہ اس کی ماں کو بھی اس کے قریب نہ بھٹکنے دیتی۔ یہ ان کی پریوں کی نگری کا رواج تھا کہ پری 7 دن تک پہلے شوہر کے گھر پر رہ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ یہی وجہ تھی کہ ساریہ یہاں 7 دن رہنے آئی تھی۔ 7 دنوں کے لیے اس نے شہریار کو ان سے بہت دور کر دیا تھا۔ شہریار روتا تڑپتا رہتا، وہ اس کی ماں کے پاس نہیں جانے دیتی اور نہ ہی گھر میں کسی اور کو اس کے پاس اگر ان لوگوں میں سے کوئی اس کے پاس جانتا تو وہ اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ گھر کے مالک تو مالک، نوکر بھی اس چھوٹی سی بچی سے ڈرے سہمے رہنے لگے تھے۔ گھر میں سب لوگ پریشان تھے اور پریشانی کی وجہ وہ ساریہ تھی جو شہریار کو ایک سیکنڈ کے لیے خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا سخت رویہ دیکھتے ہوئے آسیہ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر بابا جان کو بہت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اور بنا سوچے سمجھے ساریہ کو بہت سارا ڈانٹا اور زبردستی شہریار کو اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھتی، واپس وہاں کرسی پر بیٹھ کے اس کے چہرے سے اس کے غصے کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا۔ لیکن اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ یار رائٹر نے بہت غلطی کی ہے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، تقریباً سب لوگ ہی سو گئے تھے۔ شہریار آج اپنی ماں کے پاس تھا۔ صبح پیر صاحب آنے والے تھے، وہی سب کا حل نکالنے والے تھے، اسی لیے گھر کے سبھی افراد کل صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دنوں سے وہ بہت ہی پریشان ہو چکے تھے۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوئے تو باہر سے عابد کی بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پریشانی حد سے سوا تھی، کوئی بھی نہیں سو رہا تھا۔ نوکرانی کی آوازیں سنتے ہی سب لوگ باہر آئے تو پر کہیں پر بھی عابد کی بیوی نظر نہ آئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر گھر سے باہر نکلے تو سامنے بڑے سے درخت پر اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ کٹے دور پڑے تھے اور جسم وہی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آج دوپہر میں جب بابا جان اسے ڈانٹ رہے تھے، تبھی یہی نوکرانی مسکرا رہی تھی اور ان کے جاتے ہی اس نے کہا تھا، بڑی آئی پری، اور اسے ساریہ نے اسے دیکھا تھا تہ حد تک غصہ تھا، اور ساریہ کو اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کا شاید یہی انجام ہونا تھا۔ ساریہ کہاں گئی؟ کوئی نہیں، لیکن وہاں باہر نہیں تھی۔ شہریار کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ یہ سوچتی آسیہ اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن اپنا کمرہ بند دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ساری رات اپنے کمرے کے باہر بیٹھی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح 6 بجے پیر صاحب گھر آ چکے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہریار ساریہ کے پاس ہے اور وہ اسے کسی سے بھی ملنے نہیں دے رہی، یہاں تک کہ اسے بالکل چھپا کے رکھ لیا ہے، اور 7 دن کے بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ایک قتل کر چکی تھی، اگلے قتل کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ شہریار کو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دینے والی تھی۔ پیر صاحب نے زندگی میں اسے زیادہ ضدی پری نہیں دیکھی تھی۔ پیر صاحب نے ساریہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ تو اس پر ان کے عمل کا اثر ہوا تھا اور نہ ہی ان کی باتوں کا۔ شہریار کو بچانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، کہ وہ یہ کہ اگر ایک پری ذات کا شوہر خود اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ جان لٹا کر بھی اس کا حکم بجا لاتی ہے۔ 3 دن کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی، اور وہ شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اب آگے آپ لوگوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ خود شہریار اسے کوئی حکم دے کہ وہ شہریار سے دور ہو جائے، وہی شہریار کی جان بھی چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن پیر صاحب، شہریار صرف 5 سال کا ہے، وہ اس کی سب باتوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ کیسے اس پری ذات کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے؟ سکندر نے پریشانی سے کہا۔ سکندر صاحب، بچہ شہریار ہے، آپ لوگ نہیں، آپ لوگ اسے سمجھائیں تو آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھے گا۔ بس کسی بھی طرح سے آپ کو شہریار سے اکیلے میں ملنا ہوگا۔ پیر صاحب جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا چکے تھے، اور زیادہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ شہریار کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر آسیہ کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، لیکن اندر خوف بھی تھا کچھ کر نہ دے ان کے معصوم بچے کو۔ لیکن کچھ تو کرنا تھا، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ ایک راستہ پیر صاحب نے بتایا تھا، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے دور جا سکتی ہے، اور یہی خطرناک ذات کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، پریاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اتنی ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کے گھر سے ایک فرد کی جان جا چکی تھی، نہ جانے ان کا اگلا شکار کون تھا۔ یہ کہیں وہ شہریار کو کچھ نہ کرتی، سوچتے ہوئے آسیہ بار بار دل گھبرا رہا تھا۔
پھر اپنے دل سے ہارتے ہوئے وہ آخر اس کے کمرے میں جا چکی تھی جہاں شہریار تھا۔ اپنی ماں کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھتے ہوئے فوراً دور کر انسان سے آ کر لپیٹ کے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اسے خاموش کرنے لگی۔ اب اسے کسی بھی طرح سے بہلانا تھا، پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اگر وہ حل میں کامیاب ہو جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے چلی جاتی اور شہریار بھی آزاد ہو جاتا، اور شہریار کو ان چاہے انچاہے رشتوں سے آزاد کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سکندر کی جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو رہا تھا۔ ساریہ بہت ضدی اور خطرناک پری تھی جو اپنی پسند کی چیز کو کسی طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو شہریار بیٹا، ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا ہے۔ میرے اچھے بچے، تم کرو گے نا؟ آسیہ نے اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یقین کرنا چاہا۔ ہاں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے پاس نہیں، بہت گندی ہے وہ، میری دوست نہیں ہے، مجھے ایسی فرینڈ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتی۔ شہریار رونے لگا۔ دیکھو میرا بچہ، میں جو کہوں گی تم وہ کرو گے تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ہم اس گندی بچی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دیں گے۔ اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ماما، آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ وہ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بولا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر سکندر صاحب کو دیکھا اور یقین سے اس بات میں گردن ہلائی، اور پھر اسے سمجھانے لگی کہ آخر کرنا کیا ہے، جبکہ سکندر صاحب دروازے پر کھڑے کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ شہریار کو واپس اسی کرسی میں چھوڑ کر وہ باہر آئے تو بابا جان کہیں نہیں مل رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ جب سے کہ پریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ امی جان بھی بہت پریشان تھی۔ نہیں، ساریہ نے تو کچھ نہیں، اگر وہ ایک نوکرانی کو صرف خود پر ہنسنے کی سزا دے سکتی ہے تو بابا نے تو اسے ڈانٹا تھا، کہیں وہ انہیں کچھ نہ کرتے۔ امی جان نہ جانے بابا جان کہاں چلے گئے ہیں، میں پوری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں، کہیں نہیں مل رہے۔ گھبراؤ مت بیٹا، یہی ہوں گے، میں بھی انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ امی جان بھی انہیں ڈھونڈنے لگی، لیکن بہت تلاش کے بعد وہ کہیں نہ ملے۔ جب ہم نے ساریہ گھر کے اندر آتی دکھائی تھی، کھلے بال، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن آج ہاتھ میں گلابی پھول کی جگہ کا لال بولتا تھا، پتہ نہیں کیا لال پھول تھا، یہ کیا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ لال نہیں بلکہ اس پر خون لگا ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اماں سائن نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ خون کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ساریہ نے ایک خطرناک ترین نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ سکندر ہر طرف جا کر بابا جان کو ڈھونڈ کر واپس آ گیا تھا، لیکن وہ انہیں کہیں نہ ملے۔ آخر بابا گئے تو گئے کہاں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ آپ کے والد صاحب کی لاش ملی ہے، اور یہ سنتے ہی حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کے بچوں کے سر سے بزرگ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سکندر یہی رات کے وقت واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا پھول لے کر۔ کہیں اس نے تو بابا جان کو اپنی بات کرتے ہوئے آسیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے شہریار کو بھی مار دے گی، وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کل بابا نے دن میں اسے ڈانٹا تھا، کل اس نے عابد کی بیوی کو مار ڈالا، اس نے بابا جان کو مار ڈالا۔ اب جانے آگے وہ کیا کرے گی۔ کچھ کرے سکندر، خدا کے لیے کچھ کرے، مجھ سے اور کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، آسیہ نے روتے ہوئے کہا۔ جبکہ اپنے شوہر کی موت پر نڈھال امی مجھ سے سیڑھیاں چڑھتی اس کمرے میں آ گئی اور آگے پیچھے دیکھتے بنا اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ بتا، میرے شوہر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں ان کی جان لی؟ کیوں قتل کیا ان کا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو میرے شوہر کی جان لی اور میں تیری جان لے لوں گی، امی غصے سے بول رہی تھی۔ ساریہ خاموشی سے کھڑی ان کے تھپڑ کھا رہی تھی۔ جب سکندر نے انہیں آ کر روکا، بس کر دے امی، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو انسانوں کے جذبات رکھے گی، وہ ایک پری ذات ہے، اس کے لیے انسان کی جان لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے؟ سکندر نے نفرت سے دیکھا۔ ہاں، میں محبت کا مطلب نہیں جانتی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، میں نے صرف عشق کیا ہے شہریار سے، اور میں اپنا عشق اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کا میں یہ حال کروں گی۔ ساریہ نے کہتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے اپنا پھول اٹھا کر امی کے پیٹ میں دے مارا۔ تھوڑی دیر میں زمین ان کے خون سے بھر گئی اور تڑپتے تڑپتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تم نے میری دادی کو مار ڈالا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم بہت بری ہو، آئی ہیٹ یو۔ شہریار اپنی نازک ہاتھوں سے اسے مارنے لگا، جبکہ اسی دوران وہ خاموشی سے سر جھکائے شاید شہریار کے غصے کا احترام کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو کھو کر سکندر نڈھال ہو چکا تھا، اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے شہریار کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا، اور شہریار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کچھ یہ تھے، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا، اس کمرے سے نکل نہیں سکتی۔ شہریار نے اسے حکم دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا تو ساریہ غصے سے سکندر کو دیکھا، جبکہ سکندر شہریار کا ہاتھ
تھامے اسے باہر لے جا رہا تھا۔ ان 7 دنوں کے دوران اگر ایک پریزاد کو کوئی بھی حکم اس کے شوہر کی طرف سے ملے تو وہ اسے ساری زندگی نبھاتی ہے جب تک شوہر کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے یہ 7 دن ایک پریزاد بہت احتیاط سے گزارتی ہے، کہیں اس کی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن ساریہ سے بہت ساری غلطیاں ہو چکی تھی اور 3 قتل کر چکی تھی، جس کی یہ سزا تھی کہ اب زندگی میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس کے ایک اور گناہ سے اس کی ساری زندگی جادوئی ہوئی طاقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ لیکن شہریار میں باہر کب آؤں گی؟ آسیہ نے پوچھا۔ جب میں کہوں گا تبھی، میرے علاوہ تم کسی کی اجازت سے اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ کو پکار تو سکتی ہوں نا؟ اسے جیسے اجازت چاہیے تھی۔ شہریار نے اپنے باپ کو دیکھا جس کا ہاتھ تھامے اسی سے، اور اپنی ماں اور بیوی کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس نے دروازے پر کوئی بڑا سا تالا لگایا اور پھر بیڑیاں لگانے لگا تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ لیکن اس کمرے سے سسکیوں کی آوازیں پچھلے 22 سال سے آ رہی تھی۔ شہریار نے کانوں میں آواز پچھلے 22 سالوں سے اسے بے چین کیے ہوئے تھی، اور اب 22 سال بعد وہ پورے روپ کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ ساریہ گھر پر نہیں تھی، لیکن اس کا ڈر پوری حویلی میں پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مہر کے علاوہ اس وقت اور کسی کی دشمنی نہیں، اور یہی چیز شہریار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ مہر کو نہیں چھوڑے گی، کسی بھی حال میں مہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس لیے صبح ہوتے ہی وہ مہر کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا اور مہر کو کینیڈا بھیج رہا تھا، لیکن وہ خود ابھی نہیں جا رہا تھا اور اپنے ماں باپ کو اس مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی۔ ان 7 دنوں میں شہریار نے اسے جو کچھ کہا تھا، ساریہ نے وہ سب کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے حکم پر وہ قید ہو گئی تھی۔ 22 سال سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک پریزاد کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، پریاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، اگر یہ آپ کی اصل زندگی میں شامل ہو جائیں آپ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور شہریار ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ کوئی فیری ٹیل کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔